अस्सलाम वालेकुम, मैं हमदाद सुमरो। शहजाद अकबर साहब नमूदार हुए। शहजाद अकबर वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन बराए एहतसाब करंतना में हैं, कोरोना में हैं, और करंतना से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने जो कल से ख़बरें चल रही हैं कि लंदन की अदालत ने शहबाज शरीफ को और उनके साहबजादे सलमान शहबाज को बरी कर दिया है मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे से, और उनके जो फ्रीज अकाउंट थे, जो फ्रीज़ किए गए थे, अकाउंट मुंजमद किए गए थे, वो अकाउंट बहाल करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर मुद्दा तो था ही नहीं, शहबाज शरीफ तो मुलजिम थे ही नहीं, शहबाज शरीफ के ऊपर तो मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम था ही नहीं, तो फिर वो बरी कैसे हो गए। शहजाद अकबर साहब क्योंकि वो काफ़ी अरसे से गायब थे, मैंने भी 2-4 दिन पहले शहजाद अकबर साहब और मुराद सईद साहब पर सवाल उठाए थे, तो कल मुराद सईद साहब कल परसों सामने आ गए थे। उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब का वो जो मोटरवेज़ में जो करप्शन है नवाज़ शरीफ साहब के दौर की, उस पर मामला पार्लियामेंट और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उठाने का उन्होंने ऐलान किया कि जनाब हम वहाँ पर ले आएंगे। और शहजाद अकबर साहब आज नमूदार हुए वो, और करंतना से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की है वो बड़ी दिलचस्प है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मुसलसल एक नैरेटिव बनाया गया इमरान खान साहब की हुकूमत की तरफ से कि क्योंकि नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म थे, लिहाजा उनके बच्चों की जो दौलत है, उनके बच्चों का जो पैसा है, वो बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने बनाया और उन्होंने अपने बच्चों को मुंतकिल किया। शहबाज शरीफ क्योंकि वज़ीर आला पंजाब थे, उन्होंने जो माल धन दौलत बनाया उन्होंने यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके अपने बच्चों के लिए मुंतकिल किया, और फिर वो जितना भी पैसा है वो उनका नहीं है, पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत है। ठीक बात होती है ये, मतलब इसमें ये काबिल फ़हम बात भी है। ये ऐसा है कि जनाब आप एक हुक्मरान ख़ानदान है जो पाकिस्तान में हुकूमत में आता है, हुकूमत में आने से पहले उनका बिज़नेस क्या था, उनका पैसा कितना था उनके पास, हुकूमत के बाद उनके पास कितना पैसा है, और उनका कारोबार क्या है। वो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो इसी वजह से होता है कि ये ना हो कि आप हुकूमत में बैठ के अपने ही कारोबार को दिन जुगनी रात चुगनी तरक्की देते जाएँ, वो यही होता है। और ज़ाहिर है शरीफ ख़ानदान का कारोबार बढ़ा है, ये नहीं है कि वो नहीं बढ़ा। और एक हकीकत ये भी है जो जवाब में शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में शायद खाकान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो एक हकीकत ये भी है कि जो शरीफ ख़ानदान है वो 70s में ही बिलियनर था, बड़ा पैसा था उनके पास, इंडस्ट्रियलिस्ट था ख़ानदान। और ये नहीं है कि उन्होंने पैसा सारा हुकूमत में आकर बनाया, हुकूमत में आने के बाद इनका पैसा बढ़ा, ये भी हकीकत है। लेकिन अब ये इन हकीकतों को अदालतों में साबित करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि कोई जिस तरह एहतसाबुर रहमान साहब हुआ करते थे नवाज़ शरीफ साहब के ज़माने में, उसी तरह उसमें इनको भी एहतसाब अकबर कहा जाता है। अपोजिशन कहती है, मैं नहीं कहता। वो भी यही किया करते थे कि जनाब अब आपके पास ये प्रॉपर्टी, अब आप ये साबित करें आपने कहाँ से ली, आप हुकूमत में आपने ये किया, आपने वो किया। आसिफ जरदारी साहब के घोड़े जो हैं वो खाते हैं, ये मुकदमा था भाई। आसिफ जरदारी के घोड़े वो खाते हैं, बादाम खाते हैं, अखरोट खाते हैं, मुरब्बे खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। तो ये मुकदमे थे, इस तरह के मुकदमे, इस तरह का मजाक पाकिस्तान में नई बात नहीं है। तो इन्होंने एक पूरा का पूरा एक बयानिया बनाया कि जनाब बाहर जितनी दौलत है और वो, और शहबाज शरीफ साहब के जितने पैसे हैं वो उनके बच्चों के उसमें अकाउंट्स में जाते हैं, फिर वहाँ से आते हैं, टीटियाँ लगती हैं, ये होता है वो होता है सारा कुछ। लेकिन ज़ाहिर है जब बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी ने उसकी तहकीकात की, 21 महीने की तहकीकात और 20 साल का पुराना रिकॉर्ड, 3 मुल्कों में तहकीकात, बरतानिया, दुबई और पाकिस्तान, 3 मुल्कों में उसकी तहकीकात हुई। और तहकीकात के बाद जब कुछ नहीं ज़ाहिर है मिला होगा तो उन्होंने जो अकाउंट फ्रीज़ करवाए थे 2019 में उन्होंने खुलवा दिए, सादा सा मामला। उसमें सलमान शहबाज जो हैं, अब ये कह रहे हैं कि उसमें सलमान शहबाज साहब मुलजिम थे, शहबाज शरीफ साहब नहीं थे। शहजाद अकबर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का टोटल मतन था वो 2 चीज़ें थी। एक ये कि जी उसमें हमने ये मुकदमा नहीं शुरू करवाया था। ब्रॉडशीट वाला मामला तो याद होगा शहजाद अकबर साहब, 4 अरब से ऊपर पाकिस्तान को और एसेट रिकवरी यूनिट की जो वहाँ पर नालायकियाँ साबित हुई थी, वो तो अदालत का फैसला था ना, वो 4 अरब से ज़्यादा जुर्माना ठुका पाकिस्तान को। वो कहाँ, वो किसने किए थे, वहाँ गुल खिलाए थे। तो यहाँ पर शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि जी हमारे कहने पर ये मुकदमा शुरू नहीं हुआ था। अच्छा जी, आपके कहने पर शुरू नहीं हुआ था, आप वो, और उन्होंने ख़त भी दिखाया,
ایک وہ خط بھی دکھایا جو خط برطانیہ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے جو ان کو لکھا گیا تھا، اس خط میں وہ خط نہیں دکھایا، وہ دکھایا جو انہوں نے لکھا، معذرت، وہ خط وہ جو کل سے سرکولیٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے ایک جوابی خط لکھا برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کو، اور اس میں ان سے جو سوال، یعنی نیب سے اور ایسٹ ریکوری یونٹ سے جو سوالات پوچھے گئے تھے ان سوالات کے جواب بھیجے۔ بالکل اچھا، آج وہ خط تو آپ نے کہہ رہے تھے کہ میں شیئر کروں گا، لیکن وہ باقی جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے وہ شیئر کیا ہوا ہے، اور آج مسلم لیگ نون کے شاید خاکان عباسی اور دوسروں نے پریس کانفرنس کر دی۔ اب تو وہ لیٹر بھی سامنے آ گیا ہوا ہے جو شہباز شریف صاحب نے اجازت دی تھی کہ جی آپ میرے اکاؤنٹس کی بے شک چھان بین کر لیں، انہوں نے خط لکھا تھا اپنے دستخطوں کے ساتھ۔ اچھا، لیکن جو شہزاد اکبر صاحب کا معاملہ ہے یہاں پر مشکوک ہو گیا۔ جب میں ان کی پریس کانفرنس سن رہا تھا، بغور سن رہا تھا، مجبوری ہوتی ہے، کافی سارے دوست ہیں میرے جو جرنلسٹ تو ہیں لیکن کرنٹ افیئرس کے ساتھ زیادہ اس طرح نہیں ہوتے، یا کچھ ایسے ہیں جو بس مطلب وہ مجھے کہتے ہوتے یار کن کی پریس کانفرنس سن رہے ہو، عمران خان صاحب کو سن رہے ہو پورا کا پورا؟ بھائی میں جرنلسٹ ہوں، مجھے سننا پڑتا ہے۔ کافی سارے دوست کہتے ہیں یار نواز شریف صاحب وہی باتیں کرتے ہیں ان کو سن رہے ہو، بھائی میں جرنلسٹ ہوں، میں نے سننا ہے۔ کافی سارے دوست کہتے ہیں کہ جی یہ کیا آپ نے شہزاد اکبر صاحب کو سن رہے، بھائی میں جرنلسٹ ہوں، میں نے سننا ہے، میں سنوں گا تو چیزیں تو اسی اپنی مجبوری کی وجہ سے، یا ظاہر مجبوری کیا ہوتی ہے، میرا تو پروفیشن ہے، تو اس کی وجہ سے میں سن رہا تھا شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنس جس میں وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ ہم نے خط کا جواب دیا ہے۔ میں سنتے ہوئے ان کی پریس کانفرنس کہہ رہا تھا کہ جس خط کا یہ بار بار پڑھ رہے ہیں کہ آپ کی کیوری کے جواب میں، آپ کے سوال کے جواب میں ہم نے یہ لکھا ہے، تو وہ خط کہاں ہے جو انہوں نے لکھا؟ سوال یہ ہے کہ وہ خط جو ہے جو برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے لکھا، جس کے جواب میں آپ نے خط لکھا، تو وہ بھی تو ذرا شو کر دینا، اس میں بات سامنے آ جائے گی، کیونکہ وہ خط تو یہی ہوگا کہ آپ نے ہمیں یہ مدعا بھیجا ہے تو اس میں ہمیں یہ چیزیں چاہیے، یہی ہوگا نا۔ تو وہ والا خط تو ہے نہیں، درمیان کی کنورسیشن اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم سے پوچھا گیا تھا تو ہم نے بتایا۔ پریس کانفرنسز اٹھا کر دیکھ لیں پرانی، مسئلہ اصل یہ نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب کے معاملات، نواز شریف صاحب کے معاملات، آصف زرداری صاحب کے معاملات، مالی معاملات ان کے ہو سکتے ہیں بہت زیادہ گڑبڑ ہو، مسئلہ یہ ہے کہ کورٹ آف لا میں آپ نے ثابت کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ جناب یہ کرپٹ ہے تو ان کو پھانسی پر لٹکا دے، یا وہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب وہاں پر 300 کہاں پر چائنا میں 300 وزیر کی لیول کے 300 لوگوں کو سزائے موت ہوئی ہے وہاں پر کرپشن پہ، تو یہ بھائی ثابت کرنا پڑتا ہے نا۔ تو جہاں عدالتیں آزاد کام کرتی ہیں، جہاں ادارے آزاد کام کرتے ہیں، وہاں کے جو احتساب کرنے والے جو ہوتے ہیں، چاہے وہ شہزاد اکبر ہوں، چاہے جو مرضی ہو، چاہے وہ سیف الرحمان ہوں، وہ وہاں پر ٹویٹ کر کے یہ نہیں کہتے کہ آپ وہاں بری نہیں ہوئے، وہاں آپ کے اوپر مقدمہ نہیں تھا، آپ کے اوپر مقدمہ پاکستان میں ہے، FIA میں اگلے ہفتے آپ کی پیشی ہے، اور آپ اس پیشی پہ آئے گا تو پھر پتہ چلے گا۔ اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں نا شہزاد اکبر صاحب کا جو ٹویٹ انہوں نے کیا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب نکلتا ہے کہ آپ دھمکی دے رہے ہیں۔ آپ تھوڑا سا 1-2 دن پیچھے چلے جائیں، میرا ایک ویلاگ ہے جس میں میں نے گزارش کی تھی کہ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے دوبارہ، کیونکہ شہباز شریف صاحب مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو تناؤ تھا، اس تناؤ میں کمی کرنے کی کوششوں میں بہت حد تک کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب معاملہ جو 2023 تک چلا گیا ہوا ہے، 2023 کے انتخابات تک، شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس سن لیں، اسٹیٹمنٹ سن لیں، تقاریر سن لیں، مریم نواز صاحبہ کی سن لیں، حمزہ شہباز صاحب کی سن لیں، بذات خود میاں نواز شریف صاحب کی سن لیں، اب وہ صاف شفاف انتخابات کی بات کر رہے ہیں، اور وہ صاف شفاف انتخابات جو 2023 میں ارلی انتخابات کی بات اب نہیں ہو رہی، جہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب کی مسلم لیگ نون سے ناراضگی بھی ہو گئی ہے، وہ اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس تناؤ کو کم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے اب وہ تناؤ اگر کم ہوتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ نقصان ہوتا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب شہباز شریف صاحب کو باہر نہیں رہنے دیں گے، لہٰذا ان کی گرفتاری کی میرے پاس اطلاعات تھیں کہ کچی پکی کہ ان کو سوچا جا رہا ہے کہ اب دوبارہ ان کو اندر بھیجا جائے۔ ممکن ہے کہ شہباز شریف صاحب گرفتار ہو جائے، لیکن یہ جو ٹویٹ ہے آپ یہ پڑھ لیں، اسکرین پہ چل رہا ہے، اس ٹویٹ میں شہباز شریف صاحب شہزاد اکبر صاحب کا لب و لہجہ جو ہے
وہ ایک تو وہ برطانیہ سے، ظاہر ہے برطانیہ کی عدالتیں، نواز شریف صاحب کی میں اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا ابھی، انہوں نے وہ جو آج راولپنڈی ڈویژن کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ لندن کی عدالت نے بھی ہمیں کلین چٹ دے دی ہے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ سارا کچھ بدنیتی پر تھا. انہوں نے کہا نہیں کہا لیکن کلین چٹ تو مل گئی نا. اگر سلمان شہباز صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ جی سلمان شہباز وہاں بری ہوئے ہیں، شہباز شریف نہیں ہوئے، تو شہباز شریف صاحب تو شروع سے یہ کہہ رہے تھے کہ جی میرے بچوں کے کاروبار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر اگر وہ سلمان بری ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف بری ہو گیا نا. الزام تو آپ کا ہے کہ پیسہ شہباز شریف کا ہے، اگر شہزاد اکبر صاحب کی بات مان لی جائے. نواز شریف صاحب نے کہا ہے ہمیں برطانوی عدالتوں سے ہم بری ہو گئے ہیں، اب عمران خان اور ان کو لانے والے کیا کہیں گے. یہ برطانوی عدالتیں کہہ رہی ہیں یہ جج ارشد ملک یا محمد بشیر نہیں کہ ان کو بلیک میل کیا جائے، وہاں پر انصاف ملتا ہے، بکتا نہیں ہے، نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں. اور ججوں کے کمروں سے کرنل نمودار نہیں ہوتے. اب وہ جو یاد ایک مشہور زمانہ ویڈیو چلی تھی کہ وہ جو جج صاحب سے ملاقات کر کے احتساب عدالت سے ایک صاحب جا رہے تھے اور بتایا گیا تھا کہ جناب وہ کسی ادارے کے کرنل تھے، اور وہاں پر نیب کی عدالتیں نہیں ہوتی، اور وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ سرینا ہوٹلوں سے فیصلے لکھ کر شاپروں میں نہیں آتے. یہ بڑا کمال جملہ ہے، شاپروں سے، کمال جملہ سے مطلب کہ سرینا ہوٹل سے شاپروں میں فیصلے لکھ کر شاپروں میں بھیجے جاتے ہیں عدالتوں میں، اور پھر منتخب وزیر اعظموں کو گھر بھیجا جاتا ہے، اور وہاں پر کوئی پلاٹ اور پرمٹ نہیں ہوتی. تو شہزاد اکبر صاحب جو بات کر رہے تھے کہ جی وہ برطانیہ سے اس میں شہباز شریف بری نہیں ہوئے، اس کے صاحبزادے بری ہوئے. آپ کا الزام ان کے صاحبزادوں پر بھی یہی ہے کہ بھائی وہ ان کے بچوں پر بھی وہی ہے کہ وہ جو ہیں وہ اپنے والدین کی حکومتوں سے یہاں سے پیسہ چرا کر باہر لے کر جاتے ہیں. اگر وہ ان کے جو اکاؤنٹس کی چھان بین ہوئی ہے 21 ماہ ہوئی ہے اور وہاں اگر کچھ ثابت نہیں ہوا تو پھر سوچنا تو پڑے گا کہ بھائی جو الزامات ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی انہوں نے کچھ نہیں کیا، شریف خاندان نے بہت کچھ کیا ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ جو الزامات لگاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ پریس کانفرنسز کر کے قوم کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں، تو وہ ثبوت یہاں پر تو پھر چیزیں سامنے آ گئی ہیں نا کہ وہ جج ارشد ملک صاحب کی ویڈیو ہے، اس سے پہلے ان کی ویڈیو جس کے ذریعے ان کو بلیک میل کیا گیا، تو اس کے بعد باقی معاملات سب سامنے ہیں. اور جو کنڈکٹ تھا ہمارے نواز شریف صاحب نے کہا ہے نا کہ وہاں پر برطانیہ میں جو ہے وہ انصاف ہوتا ہے، وہاں پر پرمٹ شرمٹ نہیں ہوتی، پلاٹ اور پرمٹ، وہاں ثاقب نثار اور کھوسا جیسے جج نہیں ہوتے. یہ نواز شریف صاحب نے راولپنڈی کے اجلاس کو آج خطاب کرتے ہوئے کہا ہے. اور واقعی وہاں کی عدالتوں کی کریڈیبلٹی ہے کیونکہ لندن نے اتنی ترقی نہیں کی برطانیہ کے نظام نے، چاہے جہاں مرضی جتنا آگے چلے گئے ہوں، چاہے وہاں پہ انصاف جتنا مرضی اس کا بول بالا ہوا ہو، لیکن ہمارے جتنی وہاں واقعی ترقی نہیں ہوئی. میاں صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہاں کی عدالتوں کی کریڈیبلٹی ہے. لندن، برطانیہ، وہاں اتنی ترقی نہیں ہوئی، وہاں پر ججوں کے کمروں میں کیمرے نہیں گھسے ابھی تک، وہ ایسا کیمرے نہیں بنا سکے، وہ ایسا نظام نہیں بنا سکے جو عدلیہ کا کان مروڑ کے اپنی مرضی کے فیصلے لیں. تو اگر وہاں سے فیصلہ آ گیا ہوا ہے تو پھر یہاں پر بھی فیصلہ کروا دیں. شہزاد اکبر صاحب کیوں 3 سال بلکہ 3 سال کیسے، 2017 سے یہ معاملہ چل رہا ہے، 18 سے، تو 4-5 سال تو ہو ہی گئے، 3 سال تو آپ کے پاس تھے. تو 3 سالوں میں آپ ایک مقدمہ بھی نہیں نمٹا سکے، بلکہ جتنے لوگوں کو آپ نے گرفتار کیا عدالتوں نے آپ کو کھری سنا دی کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے. تو گزارش اتنی ہے کہ بھائی احتساب جو ہے نا وہ واقعی احتساب ہو تو پھر بات بنے گی، ورنہ یہ جو کیمروں شیمروں کے ذریعے جو احتساب ہوتا ہے پھر یہاں تو جو مرضی آپ لوگوں کو جیلوں میں رکھے، لیکن جب معاملات واقعی نظام انصاف کی طرف جاتے ہیں جو صحیح والا نظام انصاف ہے تو پھر اسی طرح آپ کو قرنطینہ سے اٹھ کر پریس کانفرنسیں کرنی پڑیں گی کہ نہیں ہمارا مقدمہ نہیں تھا، آپ کا ہی مقدمہ تھا، ثابت ہو جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.